अलमुमिनून से होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कद अफलहल मुमिनून, यकीनन ईमान वाले जो हैं वो फलाह पा गए। और ईमान वाले हैं कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके औसाफ यहाँ पे जिक्र फरमाया ईमान वालों की सिफ्त ये है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि जो अपनी नमाजों में खुशू पैदा करने वाले हैं। जब वो नमाजों में खड़े होते हैं तो बड़े खुशू खुजू के साथ, बड़ी तवज्जो और बड़ी अल्लाह की तरफ लगाव लगा के वो अपनी नमाजों में खड़े होते हैं। गफलतों के साथ वो नमाजों में खड़े नहीं होते। ईमान वालों की कैफियत ये होती है कि वो नमाज में बड़े खुशू के साथ खड़े होते हैं। और फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, ईमान वालों की एक सिफ्त ये भी है कि वो लगव चीजों से अवॉइड करते हैं, उनमें पढ़ के अपनी सलाहियतों को जाया नहीं करते। बल्कि एक मुकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, कि जब वो किसी लगव चीज के पास से गुजरते हैं तो वहां से बड़ी इज्जत से गुजर जाते हैं, उसमें डल करके अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को ये जाया नहीं करते। और एक मुकाम पे यहां तक भी फरमाया वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, अगर इनका किसी जाहिल के साथ आमना सामना भी हो जाए तो ये सलाम करके उसके पास से गुजर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, कि इंसान के इस्लाम के खूबसूरत होने की दलील ये है कि वो ला यानी चीजों से सरफे नजर कर जाता है। वो उनमें अपने आप को डालता नहीं है, अपने आप को उनमें डाल के अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को जाया नहीं करने वाला होता। अल्लाह मुझे और आपको भी ये खूबी अता फरमाए। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ये ज़कात को अदा करने वाले होते हैं, ज़कात में सुस्ती नहीं करते। जो अल्लाह ने इनको माल दिया है उस माल में जो अल्लाह का हक बनता है उसको ये निकालने वाले होते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं यदमुल्ली मा बैन लिहयतैहि व मा बैन रिजलैहि, ऐसा आदमी जो मुझे दो बातों की जमानत दे दे, जो उसके दो जबरों के दरमियान एक चीज है यानी जुबान है, और जो इसकी दो टांगों के दरमियान इसकी शर्मगाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की जमानत देता हूं। फरमाया वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि वो अपनी अमानतें, जब किसी की अमानत उनके पास रखवाई जाती है उसमें खयानत नहीं करने वाले होते, और जो वो अहद बांधते हैं उन अहदों की पासदारी करते हैं, उन अहदों को तोड़ते नहीं है। और अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, वो अपनी नमाजों की हिफाजत भी करने वाले होते हैं, नमाजों को जाया नहीं करते। और अल्लाह फरमाते हैं जब किसी के अंदर ये खूबियां और क्वालिटियां आ जाती हैं उलाइका हुमुल वारिसून, अल्लाह फरमाते हैं यही वो वारिस हैं। किस चीज के वारिस हैं? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, वो अल्लाह की जन्नत जो फिरदौस है अल्लाह इनको उनका वारिस बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, क्योंकि ये जन्नतों में सबसे आला जन्नत है। और अल्लाह फरमाते हैं हुम फीहा खालिदून, ये अल्लाह की उस जन्नत में फिर हमेशा रहने वाले होंगे। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की तख्लीक और उसके बाद मरना और उसके बाद दोबारा उठाया जाना, ये जो सारा प्रोसेस है, किन किन मराहिल से इंसान गुजर के आता है, वो 9 चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तस्करा किया है। अल्लाह फरमाते हैं हमने सबसे पहले इसको मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी से फिर हम जो है पहले इंसान को बनाया, उसके बाद मां के पेट में एक नुत्फे की सूरत में ये ठहरता है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वो नुत्फे को हम एक लोथड़ा बना देते हैं, उस लोथड़े से ये फिर एक गोश्त का टुकड़ा बन जाता है, उस गोश्त के टुकड़े से फिर इसके उस गोश्त के टुकड़े में हड्डियां आना शुरू हो जाती हैं। और अल्लाह फरमाते हैं उस हड्डियों को फिर हम जो है वो गोश्त चढ़ाना शुरू कर देते हैं और ये पूरा इंसान बन जाता है और इसकी पैदाइश हो जाती है, ये दुनिया में आ जाता है। और अल्लाह फरमाते हैं फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह की जात कितनी बाबरकत है जो इंसान को इतने अहसन अंदाज में पैदा करने वाली है। और फरमाया उसके बाद फिर एक मरहला आता है सुम्मा इन्नकुम बअदा ज़ालिका लमय्यितून, कि फिर तुम इस दुनिया में अपनी सांसें और लम्हे जो अल्लाह ने तुम्हें अता किए होते हैं वो गुजार करके इस दुनिया से चले जाने वाले बन जाते हो।
اور اس کے بعد جتنا مرحلہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد پھر قیامت کے دن تم کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ 9 مراحل کا اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا ذکر فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جب ان کے سامنے اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اللہ کے ڈر کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، یہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی نیکی کا کام بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں، اس پہ اکڑتے نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی نیکی کر لی، بلکہ یہ نیکی کر کے بھی اللہ سے اس بات پہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کو شرف قبولیت ملے کہ نہ ملے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ اللہ کے بندے ہیں جو خیر کے کاموں میں سستی نہیں کرتے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کے سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، جب نیکیوں کی باریاں آئیں تو سستیاں مت کیا کرو، بلکہ نیکی کرنے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو، جلد ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم کسی فتنے کے اندر پڑ جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے تم عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ سورہ مبارکہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے، آگے سورہ النور شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مدنی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آئلی زندگی کے بڑے مسائل بیان کیے ہیں۔ یہ 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ اتری۔ اسی سورہ میں وہ واقعہ افق کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر تم میں سے کوئی مرد یا عورت زنا کر لے اور وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کی حد اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کر دیا جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کی سزا جو ہے وہ رجم بیان کی ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ کر کے پتھر مار مار کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور جب دنیا میں اسے یہ سزا مل جائے گی تو اس کے بعد اللہ کے ہاں وہ بری ہو جائے گا، کل قیامت کے دن وہ گناہ سے پاک ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر حد قائم کی جائے تو تمہارے دل میں اس کے متعلق نرمی نہیں آنی چاہیے کہ یہ ہمارا فلاں عزیز ہے، اس کے ساتھ ہمارا فلاں تعلق ہے، چلو اس کے ساتھ کو نرمی برت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے مسئلے میں تم نرمی اختیار کرنے والے نہ ہونا۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے نزدیک ان رشتوں سے اللہ کا حکم جو ہے وہ برتر ہونا چاہیے، وہ اوپر ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کو ماننے والے ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر حد کو قائم کیا جائے تو مسلمانوں میں سے ایک جماعت اور ایک گروہ کو وہاں پر اکٹھے بھی کر لیا کرو، تاکہ ان کے سامنے جب سزا دی جائے گی باقیوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر آئندہ سے کسی نے ایسا کام کیا تو اس کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ جو زانی ہوتا ہے وہ زانیہ عورت کو ہی پسند کرتا ہے، جو فطرت کا خود گندا ہوتا ہے وہ دوسرے بھی فطرت کے گندے کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی محسنات پہ پاک باز عورتوں کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تہمت لگائے اور وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو فرمایا اس کے لیے 80 کوڑے جو ہے وہ سزا ہے، اس کو 80 کوڑے سزا ملے گی۔ اور فرمایا دوسری سزا اس کی کیا ہوگی کہ کبھی بھی اس کی گواہی کو پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ 2 سزائیں اس کی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کی ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے لعان کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کے حوالے سے ایسی بات کر دے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ 4 دفعہ قسم اٹھا کے یہ بات کہے گا انہو لمن الصادقین کہ میں سچوں میں سے ہوں، میں صحیح بات کر رہا ہوں، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور فرمایا اس کے بعد اس کی بیوی کی طرف سے بھی 4 قسمیں جو ہیں وہ اس سے لی جائیں گی کہ وہ کہے انہو لمن الکاذبین کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے، یہ میرے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خامد سچوں میں سے ہے۔ اور جب ان کے درمیان لعان ہو جائے گا تو اس کے بعد جدائی ہو جائے گی، دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور جو پھر معاملہ ہوگا وہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے 10 آیات وہ ہیں جو واقعہ افق کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ واقعہ افق کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنو مستلق میں تشریف لے کے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے سفر پہ اپنے ساتھ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو لے کے جاتے ہوتے تھے۔ تو اس غزوے کے جب یہ غزوہ ہوا تو قرہ پڑا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ گئی۔ غزوے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں لشکر نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی تو میں اپنی بہن سے ایک ہار عاریتن لے کے گئی ہوئی تھی، جب میں قضائے حاجت کے لیے گئی تو وہ ہار مجھ سے گم ہو گیا، اور جب میں واپس آ گئی تو مجھے واپس آ کے پتا چلا کہ وہ ہار تو میں وہاں پر چھوڑ آئی ہوں، تو میں وہ ہار تلاش کرنے کے لیے دوبارہ واپس چلی گئی۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس چلی گئی وہاں پہ تو وہ خادم جو آپ کا ہودج وہ جو جس کے اندر آپ بیٹھا کرتی تھی وہ جھولا نما چیز، تو اس کو انہوں نے اٹھا کے آپ کی سواری پہ رکھ دیا، اور اس کو اٹھانے والے بھی 1 سے زائد 4 سے زیادہ لوگ تھے، تو ان کو بھی پتہ نہ چل سکا، ویسے بھی حضرت عائشہ کا وزن جو ہے وہ بڑا ہلکا تھا، تو انہوں نے اس ہودج کو اٹھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، تو میں وہیں پر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی وہ قافلے سے کافی پیچھے رکھا کرتے تھے کہ اگر کسی کو چیز گر جائے یا کوئی قافلے سے علیحدہ ہو جائے تو وہ آدمی واپسی پر جو ہے ان کو ساتھ لے کے آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ تو جب یہ اس مقام پہ آئے جہاں پہ حضرت عائشہ تھی تو ان کی زبان سے یہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ صفوان نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، صرف میں نے صفوان کی زبان سے یہ کلمات سنے، اور صفوان نے سواری میرے پاس کر کے نیچے بٹھائی اور میں اس سواری پر سوار ہوئی، اور ہم آ کے قافلے کے ساتھ جب ملے تو دوپہر کا وقت تھا، اور جب لوگوں نے دیکھا تو طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی بھی ان لوگوں میں شامل تھا، بعض مومنین بھی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے، 3 صحابہ، ایک حمنہ بنت جہش، حسان بن ثابت اور مستہ بن اساسہ، یہ لوگ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ان پر یہ تہمت لگ گئی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر آ گئی تو مجھے بخار بھی ہو گیا، تقریباً 1 مہینہ میں بخار کی کیفیت میں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے مشورہ بھی کیا، بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ حضرت عائشہ کو بھی نہ چھوڑیں، اپنے رشتہ ازدواج میں رکھیں۔ بعض صحابہ جن میں سے حضرت علی کا نام آتا ہے انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کنایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دے، رشتہ ازدواج سے کوئی اور بیوی اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری صورتحال کا کچھ پتہ نہیں ہے، 1 مہینہ گزر گیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی، میں سنبھلی، تو ایک رات میں قضائے حاجت کے لیے ام مستہ کے ساتھ جو ہے وہ باہر گئی، تو میں جا رہی تھی تو ام مستہ کو جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ کسی پتھر کے ساتھ وہ اٹکی، تو انہوں نے کہا برا ہو مستہ کا۔ حضرت عائشہ کہتی جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا تم نے مستہ کو کیوں برا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح سے پروپیگنڈا ہے، آپ کے اوپر تہمت لگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ پہلے میں جب بیمار ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی عنایات ہوتی تھی، آپ میرا بڑا پوچھتے ہوتے تھے آ کے، اس دفعہ جو ہے وہ اس طرح سے معاملہ نہیں تھا، تو مجھے احساس ہو گیا، تو میں نے اپنے گھر والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے گھر چلی گئی، اور میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اس کے اوپر۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں، ایک مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور آ کے مجھے کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اپنے اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو اس کے اوپر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں وہی بات کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہی گئی تھی، واللہ المستعان فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کرتی ہوں اور اس پہ میں اپنے اللہ سے مدد مانگتی ہوں جو باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ساتھ اللہ کے نبی کی یہ باتیں جاری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی والی کیفیت نازل ہو گئی، وہی والی کیفیت بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی کی کیفیت دور ہوئی تو مسکرا کر کے کھڑے ہوئے، فرمایا عائشہ اللہ نے تیری برات پہ قرآن مجید کی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری والدہ کہنے لگی کہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے کہا میں رسول اللہ کا شکریہ ادا کیوں کروں، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری تطہیر پہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہاں پہ نازل فرمایا۔ اس کے بعد پھر وہ تین لوگ جو اس پروپیگنڈے میں پیش تھے ان کے پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ حد قذف بھی لگائی گئی، 80 کوڑے بھی لگائے گئے، اور عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اس سے بچ گیا تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے وہ آئلی زندگی کے مسائل نقل کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اور صحابہ اکرام کی تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں بھی اگر داخل ہوتے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے دروازے پر آ کے کھنگارتے، اپنے گلے سے آواز نکالتے تاکہ گھر والے سیدھے ہو جائیں اور میں پھر گھر میں تشریف لے کے جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر آپ کہیں سفر پہ گئے ہوتے اور رات کو واپس آتے تو آپ سیدھا اپنے گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ وہ رات مسجد میں گزارتے کہ کہیں گھر والے ایسی حالت میں نہ ہو کہ جو میرے لیے ناپسندیدہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز پڑھ کے صبح کے طلوع آفتاب کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر میں جایا کرتے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جب تم اجازت مانگو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے تو تم واپس لوٹ جایا کرو۔ اس میں کوئی غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، برا منانے کی بات نہیں ہے کہ میں فلاں کے دروازے پر گیا اور مجھے اجازت نہیں دی۔ اور اجازت بھی کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ جھانک رہا ہے دروازے سے، آپ نے فرمایا اگر میں کنکری مار کے تیری آنکھ کو ضائع کر دیتا تو اس کے اوپر کوئی حد نہ ہوتی، کیونکہ تو بغیر اجازت کے میرے گھر کے اندر جھانک رہا تھا۔ یہ جھانکنا جو ہے یہ اصل میں اجازت ہوتی ہے۔ یہ چادر اور چار دیواری کس لیے ہے کہ اگر کسی کے گھر میں انسان جھانک لے، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو ہے وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ خصوصی تعلیم دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی چلا کریں تو اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلا کریں، وہ شرافت کا پیکر ہونا چاہیے، وہ حیا کا پیکر ہونا چاہیے، ان کی نظروں کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنات کو بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکانے والی بن جائیں، اور جب اپنے گھروں سے نکلیں ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادروں کو اوڑھ کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں۔ آج اس ماڈرن دور میں کچھ ماڈرن سکالر جو ہیں وہ چہرے کے پردے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پردے کے احکامات جب نازل ہوئے ہیں، کیا اس سے پہلے ایسی کیفیت تھی کہ عورتیں اپنا سر بھی نہیں ڈھانپا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے چہرے کے پردے کو ضروری نہیں سمجھا جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کہتی ہیں کہ جب ہمیں یہ پردے کے حکم کے متعلق پتہ چلا تو اگلے دن فجر کی نماز میں ہم اپنے آپ کو بڑی بڑی چادروں میں لپیٹ کر کے آئی تھی۔
تو آج جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو بھی اپنے آپ کو حیا اور شرم کا پیکر بنانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان کے فطرتی ضرورت ہے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس کے لیے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم جو ہے وہ نکاح کیا کرو، جو تم میں سے بے نکاح ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کریں، اور نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جس کے پاس تم میں سے باء کی جسمانی طور پہ اور نان نفقہ پورا کرنے کی جس کے پاس قوت موجود ہو، فرمایا اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور انسان کی شرمگاہ کو یہ پاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ الفرقان شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہتے ہیں، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کوئی اولاد نہیں پکڑی ہے۔ یہ لوگوں کے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ جو انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ کچھ پیدا کرنے کو دور کی بات، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے قوموں کے اس رویے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، قومیں کہا کرتی تھی کہ پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں بھی پھرتا ہے، اس کو جو ہے وہ پیغمبر اس شخصیت کو ہونا چاہیے تھا، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ بازاروں میں پھرتے بھی تھے، ان کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن بھی ہوتے تھے، وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے، وہ غیر مخلوق نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم جو ہے وہ عطا فرما دے۔ اس بارے میں یہ احکامات تھے، اگلے پارے کا انشاءاللہ کل تذکرہ کریں گے۔